बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट स्पेशल। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू पर, वज़ीफ़ा और चिल्ला। ये वज़ीफ़े और चिल्ले क्या होते हैं, क्या ये करने चाहिए, क्या इनका कोई फ़ायदा है या इनके कोई नुकसानात हैं, अगर इनको करना है तो क्या किसी भी हालत में किया जा सकता है या इसके लिए कुछ मखसूस लवाज़मात होते हैं, कुछ एहतियातें होती हैं। तो इस मौजू पे हम आज मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये चीज़ राइज हो चुकी है हमारे माशरे में कि हम मुख्तलिफ़ अपनी हाजात के लिए, मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात के लिए और मुख्तलिफ़ कामों को, दुनियावी कामों के लिए हम कुरान पाक से जो है आयतें और इसी तरह से कुरान पाक की सूरतें और कुरान पाक के अल्फाज इन को दोहराना शुरू कर देते हैं और इनसे फिर हम दुनियावी जो है वो अपने फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं। नाज़रीन, वज़ीफ़ा होता क्या है? किसी मखसूस लफ्ज़ या मखसूस जुमले को, किसी मखसूस आयत को मखसूस वक्त पर मखसूस तादाद में पढ़ना या फिर किसी ख़ास मखसूस अंदाज और पोस्चर को भी बरकरार रखना, इसे हम वज़ीफ़ा कहते हैं। तो मुसलमानों की अक्सरियत को वज़ीफ़ा करने में कोई कबाहत दिखाई नहीं देती, और अगर वज़ीफ़े और चिल्ले में कोई कुरान व हदीस के अल्फाज हों या आयात हों तो फिर तो किसी को कोई एतराज़ ही नहीं रहता। वो कहते हैं जी क्या है, आयत ही तो है, कुरान पाक की आयत है, कुरान पाक की सूरत है, या ये लफ्ज़ है अल्लाह के पाक नामों में से एक नाम है जिसको हम विर्द कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अहम बात है कि जब ऐसी बात होती है तो हमारी अकीदत है, हमारा ईमान है, हम कहते हैं जी इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि ये तो अल्लाह के नाम है और अल्लाह की आयात है, तो इनको इस तरह से दोहराने में या मखसूस वक्त पे पढ़ने में या मखसूस दिनों के लिए पढ़ने में आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। नाज़रीन, ऐसा है कि दौर हाज़िर में चूँकि हर शख्स परेशान है, हम लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हैं। परेशानियाँ, किसी की परेशानी है औलाद नहीं है, किसी के पास मालो दौलत नहीं है, कोई अच्छे रिश्ते की तलाश में सरगर्दा है और कोई दुनियावी ओहदा हासिल करने के लिए दिन रात जो है उसको जुनून है कि मैं किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाऊं और मैं दुनिया में शोहरत पालूं। ऐसे में जब हमारी बेलगाम ख्वाहिशात की तकमील नहीं होती तो हम फिर पीरों फ़कीरों के ग़ुलाम बन जाते हैं। अब ये पीरी फ़कीरी एक और मौजू है, इस पे भी हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे, लेकिन हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सब के लिए पीर जो हैं वो तो घर में ही रखे हुए हैं, और हमारे सबसे बड़े पीर हमारे माँ बाप हैं, हमारे वालिदैन हैं। आपके वालिदैन हयात हैं, माँ बाप ज़िंदा हैं, तो वही आपके सबसे बड़े पीर हैं। उन्हीं की बात मानें, उन्हीं की खिदमत करें और अपनी दुनिया और आखिरत संभाल लें। माँ बाप के होते हुए आपको किसी पीर फ़कीर की ज़रूरत क्या है? पीर फ़कीर की दुआओं की क्या ज़रूरत है आपको? माँ बाप की दुआ के होते हुए किसी पीर फ़कीर से दुआ करवाने की क्या ज़रूरत है? इस बात पे भी सोचिएगा। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो माँ बाप की अहमियत है, उनकी दुआओं में जो तासीर है, वो कुरान और हदीस से साबित है। अब ये जो आमिल होते हैं और बाज़ औक़ात माज़रत के साथ कुछ उलमाए कराम भी, वो बाज़ औक़ात हमें हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने का झांसा देकर हमें कुछ ऐसे अमल बता देते हैं, और बाज़ औक़ात तो नऊज़ुबिल्लाह कोई गैर शरई काम करने पर भी आमादा कर लेते हैं। हम में से अक्सर मुसलमान वज़ीफ़ा करना, किसी एक चीज़ को रोज़ाना एक मखसूस वक्त पे पढ़ना और गिनती करके पढ़ना, गिन के पढ़ना, और किसी ख़ास वक्त में पढ़ना, और किसी ख़ास हालत में कभी खड़े होकर पढ़ना, कभी आंखें बंद करके, और कभी जी मुझे कोई बुलाए ना,
اس میں بات نہیں کرنی ہے، بولنا نہیں ہے یہ پڑھتے ہوئے 1 گھنٹے تک، یا جب تک یہ پورا نہیں ہو جاتا چلہ یا وظیفہ. تو یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ وظائف ہم کس لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی سورہ مبارک ہے، اور ہم اس کو روزانہ پڑھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے ایک سوال ہے، ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے قرآن پاک کو شروع سے آخر تک پڑھ لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، اس کا ترجمہ تفسیر ہم نے کم از کم ایک دفعہ تو زندگی میں، ایک دفعہ تو پورے قرآن پاک کو شروع سے لے کے آخر تک ہم نے پڑھا بھی ہے، اور اس کے ترجمہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے اپنی زبان میں جو ہماری زبان ہے، اور پھر اس کی تشریح تفسیر کیا ہم نے پڑھ لی ہے. تو اس کے بعد اس چیز کی گنجائش نکلتی ہے کہ آپ کسی ایک آیت کو یا ایک سورت کو دہرائیں. ایک بات. دوسری بات، کلام پاک میں مختلف جو صورتیں ہیں ان کے اپنے اپنے فضائل ہیں، کوئی شک نہیں، ان کی خیر و برکت ہے، اور ہم ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اور قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے عنوان ایسے ہیں، ان کے سبجیکٹ ایسے ہیں، ان میں دیا گیا جو ہے احکامات ایسے ہیں جو جن کی ہمیں ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، یا جو خاص طور پہ ہماری زندگی کے کسی ایک پہلو کو کور کرتے ہیں. تو پھر ہمیں اس صورت سے دلی لگاؤ بھی ہو جاتا ہے. حالانکہ پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں پورا پڑھنا چاہیے. تو اگر ہم کسی ایک صورت کو روزانہ پڑھتے بھی ہیں تو اس سے پہلے ایک سوال وہی کہ کیا آپ نے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اس کو سمجھ لیا ہے. اس کے بعد جو سورہ آپ کو زیادہ پسند ہے، جو سورہ آپ کو زیادہ محبوب ہے، آپ اس کی تلاوت کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، یا اس میں جو ہدایت ہے وہ بار بار آپ سننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بار بار پیغام دیا وہ آپ کو بہت ہی دل کو لگ رہا ہے اور آپ اس کو روزانہ سننا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ کنڈیشن پہلے ہی پوری کر لیجئے کہ کیا آپ نے ایک دفعہ قرآن پاک کو شروع سے آخر تک پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے. تو وظیفہ اگر آپ کسی صورت کا کرتے ہیں، کسی آیت کو پڑھتے ہیں، تو پھر اس میں وہ حرج نہیں رہتا جو ہم نے شروع میں بات کی تھی. میں نے قرآن پاک پورا نہیں پڑھا، اس کو کبھی بھی مکمل نہیں کیا اپنی زندگی میں، اور کبھی بھی اس کی پوری جو ترجمہ اور تشریح کو نہیں سمجھا، اور میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ میری روزی لگ جائے، مجھے اچھی نوکری مل جائے، میرا جو یہ کام ہو جائے، مجھے عہدہ مل جائے اور مجھے مال و دولت آنی شروع ہو جائے، تو میں کسی ایک آیت کو شروع کر دوں کہ 444 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس صورت کو میں نے روزانہ 11 دفعہ پڑھنا ہے اور یہ مخصوص وقت پہ پڑھنا ہے. تو یہ کچھ آپ کو بہتر لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم سب کو عقل سلیم بھی دی ہے، ہمیں ذہن بھی دیا ہے. تو کیا یہ بات بہتر ہے یا وہ بات بہتر ہے کہ پہلے قرآن پاک کو پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد کسی ایک صورت کو پیار اور محبت سے ہم بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں. اب چونکہ یہ اگر قرآن پاک کی بات کی جائے تو اس کی آیات اور اس کی جو بھی اس میں کلام ہے اس میں ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کچھ عامل ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کو ہی نعوذ باللہ چینج کر دیتے ہیں. مثلا یہ سچی بات ہے، ایک عامل نے بتایا کہ جی آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے 11 دفعہ، اور جب ناس لفظ یعنی قل اعوذ برب الناس تو 3 دفعہ کہنا ہے، ناس ناس ناس. واٹ از دس؟ توبہ استغفار، نعوذ باللہ. قرآن پاک میں اور آپ کون ہوتے ہیں، یا کوئی عامل کون ہوتا ہے اس میں تحریف کرنے والا، کہ وہ یہ کہے کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے قل اعوذ برب الناس، اور آپ نے پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس ناس ناس، اور ذہن میں اپنے دشمن کا خیال لے آنا کہ اس کا ناس ہو جائے. نعوذ باللہ، توبہ استغفار، استغفر اللہ. یہ ہو رہا ہے، یہ ہوا ہے، یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح سے کوئی حاجت ہے جی، اور کوئی خوبصورت اولاد لینی ہے، کوئی عورت پریگننٹ ہے، تو سورہ یوسف کو اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے. اچھا، قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس میں ایک لفظ مبین آتا ہے، تو اس کو جی مبینوں کے ساتھ پڑھنا ہے. جب ایک دفعہ مبین آئے تو آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے.
What is this? کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ ہم کوئی صحیح کام کر رہے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں قرآن پاک کے ایک لفظ کو ایک دفعہ لکھا ہوا تو 3 دفعہ پڑھنے والے، یا اس لفظ کو تحریف کرنے والے؟ ایک اور عالم بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے اور اس کے بعد آخری رکوع پڑھنا ہے۔ کیوں جی؟ پہلا رکوع پڑھنا ہے اور باقی چھوڑ دینے اور آخری رکوع پڑھنا ہے؟ یہ قرآن کوئی تعویذ گنڈوں کی کتاب تو نہیں ہے۔ یہ وظیفہ چلوں کے لیے، اپنی منتوں مرادوں کے لیے تو قرآن پاک نازل نہیں ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے اور کسی عالم کے کہنے پہ، کسی انسان کے کہنے پر ہم ایک چیز کریں اور ایک چیز نہ کریں، کسی صورت کو آدھا پڑھیں اور آدھا چھوڑ دیں، اور کسی لفظ کو ایک سے زیادہ دفعہ دہرا دیں جو کہ قرآن پاک میں نہیں ہے، اور ایک حصہ پڑھ کے چھلانگ لگائیں اور دوسرے حصے پہ چلے جائیں۔ کیا کسی مسلمان کی عقل تسلیم کرتی ہے؟ ذہن تسلیم کرتا ہے؟ لیکن یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور خاص طور پہ خواتین ان کا شکار ہو چکی ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں سوچتی ہیں، خاص طور پر معذرت کے ساتھ جو خواتین ہیں، انہیں جو کوئی پیر فقیر بزرگ بتا دیتے ہیں، کوئی عالم بھی اگر بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، اس میں یہ اضافہ کرنا ہے یا یہ کمی کرنی ہے، تو یہ تو وہی بات ہو گئی۔ پہلی بھی آسمانی الہامی کتابوں میں تحریف ہوتی رہی اور آج ان کی ورث نہیں ہے۔ کلام پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور آج بھی اور قیامت تک اس کی قدر و قیمت، اس کا مرتبہ، اس کی شان وہی رہے گی الحمدللہ، کیونکہ اس میں ایک لفظ کی بھی، ایک زیر زبر کی بھی، ایک کسی چیز کی بھی تحریف نہیں ہو سکتی اور نہ ہوگی۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی صرف دنیاوی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے کسی کی بات مان رہے ہیں کہ ایک آیت کو اتنی دفعہ پڑھیں اور اگلی آیت کو نہ پڑھیں، تو یہی وظیفے چلے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک وظیفوں چلوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا، آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے، اور بلکہ قرآن پاک تو تسلسل کے ساتھ انسان کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کو اول تا آخر پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو بھی ہدایات ہیں وہ ہماری زندگی، ہم کہتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اس میں مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مکمل پڑھنا، قرآن پاک کو مکمل سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہی قرآن پاک کی عزت و توقیر، اس کا احترام اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور اس طریقے سے اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے کلام پاک کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ جس کی ہم پھر کوئی وجہ ہی بیان نہ کر سکیں، کوئی توجیہ بیان نہ کر سکیں اور نعوذ باللہ گناہ گار ہو جائیں، اور سمجھتے یہ رہیں کہ ہم قرآن کی تو آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی صورت ہی تو پڑھ رہے ہیں، آدھی پڑھ رہے ہیں، ایک حصہ پڑھ رہے ہیں، ایک نہیں پڑھ رہے، ایک لفظ کو 3 دفعہ دہرا رہے ہیں، تو یہ پھر ہمیں بہت مشکل میں ہم آ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میرا خیال ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے تو ہمیں قرآن پاک کو قرآن کے طور پہ، اپنی رہنمائی کے طور پر اس کو شروع سے آخر تک پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات کہ اگر میں روزانہ قرآن پاک نہیں کھولتا ہوں تو پھر میں اس کی ایک صورت کو لے کے کیوں بیٹھا ہوں پچھلے 3 مہینوں سے، اور ایک آیت کو کیوں ورد کر رہا ہوں؟ کیا میرا یہ فرض نہیں تھا کہ میں روزانہ کلام پاک پڑھوں اور ایک مخصوص کر لوں کہ جی روزانہ میں نے اتنی دیر پڑھنا ہے، ایک رکوع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی آیت میں دہرانا بھی چاہتا ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کسی صورت کو میں بار بار پڑھنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قرآن کو روز کھولنا نہیں ہے، روٹین میں پڑھنا نہیں ہے، اپنی خواہش کو ذہن میں رکھ کے کہ میری یہ مراد پوری ہو جائے، سورہ یوسف کو اتنی دفعہ پڑھوں گی تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، سبحان اللہ۔ سب چیزیں ممکن بھی ہیں اور ہوتی بھی ہوں گی، لیکن طریقہ کار ہمارا غلط ہے۔ ہمیں طریقہ کار کو صحیح کرنا ہے اور اس کو شریعت کے مطابق جو ہے لے کے آنا ہے، لہٰذا کسی کے بتائے ہوئے وظیفہ چلوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی چاہیے جو ہمارے ذہن میں ہے اسلام کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق، کہ پہلے تو ہم نے ہر چیز کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد کسی ایک آیت و ایک صورت کو ہم محبت سے، پیار سے، یا کسی ذہن میں کوئی مقصد رکھ کے ہم اس کو دہرا سکتے ہیں۔ وہ معنی نہیں لگ بلا۔